बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस्तीफ़ों का मुतालबा और तब्दीली की अफवाहें कोई नई बात नहीं है। माजी में भी अगर हम देखें तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से धरने के दौरान इस्तीफ़ा तलब करते रहे और अपोजिशन का एक ये ख़ासा भी रहा है कि तनकीद भी की जाती है, जो भी हुकूमत हो उस पर माजी में भी होती रही है और अभी भी हो रही है। और ये जो पायलट्स वाला मामला है, PIA वाला मामला है, इसको लेकर तनकीद बहुत बढ़ गई है। और ख़ुसूसी तौर पे जब से सिविल एविएशन का ये लेटर भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनके पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज़ जो हैं वो जाली नहीं हैं, उनके जो लाइसेंसेस हैं वो जाली नहीं हैं, कुछ बेज़ाब्तगियाँ, कुछ बेकायदगियाँ अलबत्ता ज़रूर हैं। इस मामले को लेकर एविएशन के जो वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर साहब, उनसे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिस अंदाज़ में वो शुरू से उनको सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते आए हैं और ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे हैं और उनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, तो इस बात पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साथ ही साथ पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। 3 लोगों के नाम भी सामने आ गए, मोहसिन लगारी साहब, अलीम खान साहब और मियां असलम इकबाल साहब। मियां असलम इकबाल साहब का नाम तो उस वक्त भी सामने आया था वज़ीर आला पंजाब के लिए जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से किसी को ये इल्म भी नहीं था कि वो पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं। दूसरी तरफ नून लीग के कुछ MPs जो हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से जारी है और PTI पंजाब की तरफ से अलबत्ता ये भी दावा किया गया कि PMLN में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और उन्होंने ये दावा किया कि 35 से 40 अरकान जो हैं वो PTI के साथ हैं। शिबली फराज साहब ने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये भी होता है कि पाकिस्तान की सियासत में माजी में भी हमने देखा है कि जहाँ पर जिस भी अफवाह की तरदीद भी ज़्यादा आती है वो भी बाज़ औक़ात चीज़ें जो है कुछ अरसे के बाद आगे जाकर हो जाती हैं। इन चीज़ों में कितनी सदाकत है? बुज़दार साहब अगर जाएं तो किस बुनियाद पर उनको जाना चाहिए? क्या उनकी तब्दीली जो है वो वाकई होने जा रही है? और अगर पंजाब जैसे बड़े सूबे में कोई तब्दीली लाई जाती है इस किस्म की, तो क्या उसके बाद विफाक में किसी किस्म की तब्दीली खारिज अज़ इम्कान होगी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और बड़ा अहम मौजू जिस पर अपोजिशन तनकीद भी करती आई वज़ीर-ए-आज़म पर और वफाक़ी हुकूमत पर, और अब वफाक की काबीना की अपनी मीटिंग्स के अंदर भी ये तनकीद हुई कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं जो कि भारी तादाद में इस वक्त काबीना में नज़र आते हैं वो हावी हो गए हैं तमाम तर मामलात पर और तमाम तर फैसला साजी पर। और इसी किस्म की ऑब्जर्वेशन आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी आई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि एक तासुरी बन चुका है कि वफाकी हुकूमत के मामलात वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुंतखब मुआवनीन के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। आखिर में गैर मुंतखब अफराद अपने बस्ते उठाते हैं और अपने दफ्तरों में चले जाते हैं और मुंतखब अफराद ऑन दी अदर हैंड उनको अपने इंतखाबी हलकों के अवाम का सामना करना पड़ता है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान साहब की तरफ से सवालात उठाए गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। कवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं आप, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा आपका भी। शाइस्ता साहिबा, आप ही से अगर मैं आगाज़ करूँ पंजाब के हवाले से, अफवाहें तो हैं बुज़दार साहब को लेकर, आप लोगों की तनकीद भी होती है मुख्तलिफ उमूर पर कि जिस तरीके से वो सूबा चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो अफवाहें हैं कुछ उनकी MPs से मुलाकातें भी हो रही हैं, उनकी जगह 3 नाम भी फ्लोट कर रहे हैं, ये महज अफवाहें हैं या वाकई आपको लगता है कि कुछ पंजाब में तब्दीली आने जा रही है? रहीम, थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, हमारा PMLN का तो कोई ऐसा एडवेंचर करने का मूड नहीं है। एक्चुअली इनके अपने अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन है और लोगों में, पंजाब के लोगों में एक बेचैनी सी है। और वो आपको पता है, ये नॉट ओनली इन पंजाब बट के फेडरेशन में भी इनके अपने ही लोगों में एस्पायरिंग CMs भी हैं, एस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। हम अगर चाहते तो जिस वक्त ये जहाज भर भर के पंजाब में ला रहे थे
उस वक्त हम इंटरवीन करते या कुछ करने की कोशिश करते। और अगर इफ आई टेक यू टू द पास्ट, तो आपको याद है KPK में भी हम मियां नवाज शरीफ बना सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वी वुड लाइक टू डू जो सही तरीका है। बट इन लोगों ने जिस तरह से जो कहते हैं ना भानुमति का कुंबा एक बनाया, कुछ इधर से पकड़ा कुछ इधर से पकड़ा, तो अब उसका ये अंजाम हो रहा है कि जब पंजाब में इनकॉम्पिटेंस इज एट इट्स पीक, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, नियोपोटिज्म है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है और कोई विजन नहीं है। आप देख लें कि कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए, चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए, सेक्रेटरी एजुकेशन चेंज हुए, IGs चेंज हुए, जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फूड जिस वक्त वो चीनी का क्राइसिस था। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये आपका PMLN का तो ऐसा किसी किस्म का इरादा नहीं है, बुज़दार साहब की तब्दीली में आप लोगों का हाथ नहीं होगा, लेकिन इन चीजों की वजह से आप कह रही हैं उनको जाना चाहिए। जी, नॉन डिलीवरेंस है और उसकी वजह से इनके अपने लोगों में बहुत बेचैनी है। सो हम तो गिराएंगे नहीं, ये अपने बोझ से खुद गिरेंगे। आप ये देखेंगे, मुआशी बहरान जो है वो अपनी जगह है, जो सियासी बहरान है वो आपके सामने है। सोलो फ्लाइट में बिलीव करते हैं, किसी को साथ लेके नहीं चलते, किसी को साथ मिलाते नहीं, बात नहीं करते। तो इन चीजों को, दिस इज नॉट द वे। और बहरान से बहरान में हम आ रहे हैं। आई मीन दे क्रिएट बहरान, पहले क्रिएट करते हैं क्राइसिस, फिर उसके ऊपर कमीशंस बनाते हैं, फिर रिपोर्ट्स आती हैं, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। So that is the way of government. अच्छा, अब ये जो आपने बात की है कि ऑब्वियसली आपने कहा कि इनकॉम्पिटेंस है, उसकी बुनियाद पर बुज़दार साहब की तब्दीली हो तो हो, डिलीवर नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस नहीं है, बट अदरवाइज PMLN जो है वो किसी किस्म की तब्दीली कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। कुंडी साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आखिर बुज़दार साहब जो हैं, पंजाब के वज़ीर आला जो हैं, वो ऐसा क्या नहीं कर रहे या ऐसा क्या कर रहे हैं जो दीगर सूबों के वज़राए आला से इस वक्त मुख्तलिफ है, और अगर उनकी तब्दीली हो तो किस बुनियाद पे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, ये तो प्रोग्रेटिव है रूलिंग पार्टी का, जो वहाँ पर इस वक्त PTI की हुकूमत है, उनका चीफ मिनिस्टर है इस वक्त बुज़दार साहब, और इनकी अपनी एक चॉइस है, और वज़ीर आज़म साहब उसको अपना वसीम अकरम प्लस समझते हैं, मतलब वसीम अकरम से भी 2 गुना थोड़ा सा आगे। और कंपटीशन तो मेरे ख्याल में बुज़दार साहब का और CM KPK का ही कर सकते हैं। और मेरा अपने ज़ाती ख्याल ये है, जो आप बातें कर रही हैं, मैं नहीं एग्री करता कि शायद बुज़दार साहब चेंज हों, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर बुज़दार साहब जाएंगे तो मे बी ये अपना दूसरा CM नहीं ला सकेंगे, क्योंकि आप देखें कि कोई PMLQ भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, और बुज़दार साहब के जाने के जो इशारे मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि उनसे अपने मेंबर्स खुश नहीं हैं। तो क्या वो है कि आप जो है उसमें आपकी PTI के मेंबर्स आपको वोट दें और आप दोबारा बन सकें, और लेकिन PTI के मेंबर से नहीं, आपको अपने इत्तेहादियों को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और इस वक्त जब आप 2 साल गुजार चुके हों, तो इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग, उनके काम, उनकी चीज़ें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा बुज़दार साहब को चेंज करने में। और इस वक्त अगर आप देखें, बुज़दार साहब PMLN और बाकी पार्टियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेंबरों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एक किस्म की सियासी रिश्वत जो होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की और फंड्स की, वो दे रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखें कि कोशिश, आप मीटिंग्स भी दिखाई गई हैं कि उन्होंने मीटिंग्स की भी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि PTI की सियासी पार्टी या उनके जो मैनिफेस्टो का कोई वतरी, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में ये कहा था कि पार्टियाँ तोड़ना या ये करना हम ये नहीं करेंगे, और मतलब फ्लोर क्रॉसिंग या जो भी है वो उनका अपने एक है, शायद वो इससे भी दोबारा हट गए हों, क्योंकि बाकी चीज़ों से हट गए थे। तो मैं नहीं समझता, शॉर्टकट ये है कि मैं नहीं समझता कि बुज़दार साहब चेंज हो सकते हैं। अगर बुज़दार साहब चेंज होंगे तो PTI के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा अपने चीफ मिनिस्टर दोबारा लाने के लिए, मुश्किल हो जाएगा। सही। तो मेरा अपना ये और फिर पंजाब जैसे सूबे में तब्दीली हो तो ये सिर्फ पंजाब तक महदूद रहता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं उसका रिपल इफेक्ट जो है वो विफाक पे फिर आता है। बिल्कुल आता है, और आप देखें ये चीज़ें होती हैं, जो भी हुकूमतें आई हैं तो 2 साल 2.5 साल बाद कुछ ना कुछ ठक फुक होती है। हमारे दौर में आप देखें गिलानी साहब के साथ हुआ, फिर आप PMLN के दौर में देखें नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो अब इनके भी 2 साल गालिबन होने वाले हैं या हो गए हैं, प्लस जा रहे हैं या आसपास हैं।
تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ. چلیں بزدار صاحب کی تبدیلی اتنے آسان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی افواہیں کول آئی ایم شور آپ بھی وہی کہیں گی جو شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے, افواہیں ہیں, ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. لیکن پھر یہ جو سلسلہ ہے کہ 30 سے 35 ایم پی ایز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی پنجاب یہ دعویٰ کر رہی ہے, بزدار صاحب کی اچانک ملاقاتیں جو ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے, یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی ان کو ڈر ہے, خدشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریک ان کے خلاف آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. دیکھیں 3-4 پوائنٹس ہیں, کوئکلی میں بتا دوں. پہلے تو ظاہر ہے کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں, حکومت سے کسی نے آج تک آ کے اناؤنس کیا ہے کہ عثمان بزدار جا رہے ہیں. اچانک سے کہیں سے پھلجڑی چھٹتی ہے جب کچھ نہیں ہوتا نا, جب حکومت کی پرفارمنس بہت زبردست جاری ہوتی ہے, آپ ڈیم کے افتتاح ہو رہے ہیں, شجرکاری مہم کا افتتاح ہو رہا ہے, اور 10 چیزیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے فوراً ایک تیلی چھوڑ دی جاتی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے, ادھر ہی رہیں گے. وہ ان کے لندن میں کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں جو انہوں نے یہاں سے نکلنا اور وہاں علاج کرانے چلے جانا, وہ یہیں رہتے ہیں اور یہیں رہیں گے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے شائستہ صاحبہ نے کچھ 1-2 پوائنٹس اٹھائے تھے, میں وہ بھی ذرا کوئکلی ان کو بھی آنسر کر دیتی ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں لوگوں کو بلا کے, نو, لوگ خود آ رہے ہیں, وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نون کے 1-2 ایم پی ایز ملے نا, نشاد دہا اور نیازی صاحب, ایک دیکھیں وہ پہلے بھی ملے تھے اور انہوں نے بڑا اوپنلی آ کے کرٹیسائز کیا تھا کہ ہمیں کوئی ہماری جو پارٹی ہے فی الحال ان کی پارٹی جو نون لیگ کی ہے وہ لیڈر لیس پارٹی ہے, سر لیڈر کرائسس کا شکار ہے. بہت سارے لیڈرز ہیں لیکن کوئی ایک انجن نہیں مل رہا ہے جو سارے ڈبوں کو لے کے چلے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اوپنلی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو بہت آگے کیا جا رہا ہے, جس میں انہوں نے عطا طاہر صاحب کا نام لیا تھا, اور ہم جیسے لوگوں کو پیچھے پھینکا جاتا ہے. تو وہ ان کی اپنی ریزرویشنز تھیں. لیکن اگر پارٹی میں اگر کوئی ہے, اگر آپ جو ہیں جس طرح آپ ٹاک شوز میں جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جو ہوم ورک کر کے آتی ہیں, سملرلی اگر عطا طاہر صاحب پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, محنت کر ررہے ہیں, تو ان کے آگے آنے میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں میں نے تو اعتراض نہیں اٹھایا, اگر آپ بھی آتی ہیں میں نے تو اعتراض نہیں اٹھایا, لیکن نشاد ڈہا صاحب جو میں انہی کی بات کر رہی ہوں, میں ان کی اسپوکس پرسن, یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا ایشوز ہیں. بات ساری ہے, دیکھیں 2 طرح کی ان کی پارٹی کی کانسپریسی تھیوریز ہیں جو میں بیان کر دیتی ہوں. بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو فیملی لمیٹڈ جمہوریت تھی اس میں اب کون نیکسٹ لیڈر ہوگا, یہ مسلم لیگ ایم بننے جا رہی ہے یا مسلم لیگ ایچ بننے جا رہی ہے, وہ پرابلم ہے سارا. اور لندن سے بیٹھ کے لیڈر چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, جو اس وقت ان کے مسلم لیگ کے اکٹھے ہونے کی بھی باتیں چل رہی ہیں. پریزیڈنٹ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اس پہ جو اوریجنل پی ایم ایل این ہے, تو اس میں جو این فیکٹر ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی میں اور این کی آئیڈیالوجی میں فرق ہے. اور ایچ کیا ہے؟ ایچ حمزہ شہباز شریف ہے, ٹھیک ہے, تو ایم جو ہے وہ مریم نواز شریف ہے, تو ادھر شہباز شریف ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب بھتیجی نے لے کے چلنا ہے. اچھا این ورسز میں چلے کھل کے بتا دیتی ہوں, بھتیجی نے لے کے چلنا ہے, چاچے نے چلنا ہے, یا پھر چاچا تو خیر اب معذرت کے ساتھ اللہ میاں نے صحت دے, بیمار بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں اور کینسر سروائیور بھی ہیں, تو موسٹ پرابلی دے آر تھنکنگ کہ ریٹائرمنٹ ایج آ گئی ہے تو اب نیکسٹ کس نے چلنا ہے. سارا پرابلم یہ ہے, اس لیے ان کے لوگ جڑا چڑیاں دا چمبا انہوں نے سانبھیا ہوا ہے نا, وہ اڑنے کو ہر دوسرے دن تیار ہے. اب جس دن وہ اڑنے کو تیار ہوتے ہیں ادھر سے, اب کیا کریں بیچارے. وہ جو شروع میں آپ نے کلپ دکھائے جن محترم کے ہمارے فیصلہ آباد والے جو کلیگ ہیں رانا صاحب, وہ آ کے فٹافٹ انہوں نے آج ایک میٹنگ چیئر کر دی, انہوں نے سب کو کہا کہ نہیں ٹھہر جو گلو لگا رہے ہیں, بیٹھو ہم ہیں, ہم کچھ حکومت پہ جا کے پھلجڑی چھوڑے صفے ان کی اپنی شروع. یہ سارا شوشہ بزدار صاحب کا, یہ نون لیگ کا بھائی کھلبلی سن لیں, اگلا پروگرام اس پہ کرنا, بلائیں پوچھیں کھلبلی کیا ہے. کھلبلی یہ ہے کہ اب اگلا ان کا کون مین نامینیٹڈ ہو, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے. تو ان کے اپنے لوگ جو ہے, ایک منٹ اب شائستہ صاحبہ نے ایک منٹ دیں, نیپوٹزم کی بات کی, مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی شائستہ صاحبہ. نیپوٹزم کس بات کی؟ آپ کی تو فیڈرل حکومت میں 38 لوگ نواز شریف صاحب کی خاندان کے جب تک نہیں ہوتے تھے تو کیبنٹ نہیں بنتی تھی. شہباز شریف صاحب پرماننٹ نیپوٹزم کا ایک منہ بولتا ثبوت, جس میں پورا خاندان, مطلب خاندان در خاندان. آپ کے منہ سے نیپوٹزم کی بات اچھی نہیں لگتی. بھان متین کا کنبہ
डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी को डिपिक्ट करता है। शुक्र करें कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो इमरान खान के छोटे ना भाई हैं, ना भांजे हैं, ना भतीजे, भांजे भी उनके मौजूद हैं, भांजियां भी हैं, बहनें भी हैं। कोई एक भी उनमें से असेंबली में नहीं बैठा हुआ। खानदान से लगा देते, वो कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब, लेकिन नहीं लगा। अब मसला ये है कि इस मुल्क में 22.5 महीने पहले सिर्फ जमहूरियत आई है, अभी नहीं समझने में भानुमती का कुंभा आपने कहा जमहूरियत डिपेक्ट करता है। जी शाइस्ता साहिबा, पहले तो सादिया मैं कहती हूँ कि ये इनसे बोलें कि ये कुछ अब 23 महीने हो गए, कुछ डिलीवरेंस का बताएं क्या किया। ये इनको शरीफ फोबिया से ही नहीं ये निकलते, हर वक्त इनको मसला है। और ये कभी, अब मैंने बहुत देर इनकी सुन ली, इनको बोले चुप करें। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कहती है कि इंजन कोई नहीं है टू ड्राइव PMLN। भाई आप फिक्रमंद ना हो, आपके पास माशाल्लाह इतने इंजन है कि वो खींचातानी हो रही है, ट्रेन को पता ही नहीं चल रहा, कोई इधर इंजन खींच रहा है, कोई उस डायरेक्शन में इंजन जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है। खुदारा अपने मिनिस्टर्स की ही बोल देख लें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और दूसरे सादिया, आप ये कहती हैं कि देयर आर ऑलवेज पीपल, देखिए ये हल्के की सियासत होती है और लोग अपने हल्के में काम करना चाहते हैं। अब ये इन्होंने मेरी, आपने अगर सुना था तो शुरू में ये कहते थे कि डेवलपमेंट फंड्स जो होते हैं वो सियासतदानों को एक रिश्वत के तौर पे दी जाती है। अब बुज़दार साहब ने उनको बुलाकर तमाम उन लोगों को बाकायदा फंड्स दिए हैं, तो अब पता नहीं, अब वो शायद कोशर हो गया है क्योंकि ये लोग काम वो कर रहे हैं, तो जब तक हम कर रहे थे वो नहीं। और अल्लाह माफ करे, मुझे तो कहते हुए भी अब शर्म आती है कि ये रियासत मदीना जो हर इनकी जबानें नहीं थकती कहते हुए, हम तो बुरे थे, इतना कुछ कौम को दे गए कि लोग आज भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत, मतलब ये अगर आज इलेक्शन में चले जाए ना सादिया, तो इनको पता ये सियासी लोग हैं ही नहीं, ये सियासी मैदान में मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये एक मतलब ये वहां नहीं आएंगे। अभी भी आप देखें कि इधर से पकड़ के उसको, इधर से पकड़ के सारे इत्तेहादी नाराज हैं, तमाम के तमाम। उनसे जो वादे किए थे उनको लाते वक्त वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब वो कब तक इनसे जुड़े बैठे रहेंगे? शायद जिसने इकट्ठा किया है वो हम संभाल लेंगे, आप अपने नंबर संभाल लेंगे। और मैं आपको सादिया एक बात, लेकिन ये जो बुनियादी चीज आपने कही कि ये जो मुंतखब लोग हैं उनकी हल्के की सियासत जो है वो बहुत राइट। मैं शायद साहब आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर चले मुकम्मल कर लीजिए प्लीज क्विकली। I just want to say कि देखें ये हमारी पार्टी है, ये हमारा फैसला है कि कौन लीड करेगा, कौन कब आएगा, कब क्या कहेगा। Who are they to tell us कि जी वो लीडर है, वो लीडर है, वो बीमार है, वो ये, इनको कुछ, इनको क्या अपना काम करें और डिलीवर करें। लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जो कुछ नून राइट कुछ मुस्लिम लीग के इकट्ठे होने की भी जो है वो खबरें चली, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और ये जो आपने हल्के की सियासत की बात की, आज जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स आए हैं इस पर, उनका भी जिक्र होगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कंवल साहिबा, इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि जो धमकियाँ आ रही हैं उसके ताने बाने भी कहीं वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, और अगर बिलावल साहब को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा कत्ल हुई तो ताने बाने जाके कहीं जरदारी साहब से मिल रहे थे, और अपनी हुकूमत के बावजूद भी कातिलों को ढूंढ नहीं सके। मैं कहती हूँ कि बिलावल को ज़ाहिर है मुराद अली शाह और अपनी गवर्नेंस का बहुत अच्छी तरह पता है, 12 सालों में जो सिंध का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, और जिस तरह के उज़ैर बलोच और जिस तरह के लोगों को इन्होंने पाला हुआ है, इसलिए वो तवक्को कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी भी वज़ीर आज़म ने प्रोवाइड करनी है। तो उनके इस कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और इस दौरान में वो अपने उस खौफनाक बैडली गवर्नड सूबे में ना जाएं
جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک یہاں رہیں. سے سیکیورٹی لینے کے لیے وہ اتنی بڑی چیز تو نہیں کہیں گے نا. دیکھیں کہیں نہ کہیں ڈائیگریس کرنا ہے, دھمکیاں آئی ہوں گی. دیکھیں اب میں اس دھمکیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ تو اب احسان اللہ احسان صاحب بتائیں گے کہ کیوں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں یا انہوں نے کچھ اور اسٹیبلش کرنا ہے. زہر بلوچ صاحب ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, میرے خیال میں وہ اب ان کو اس طرح پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں, اور صوبے کا جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, چوروں ڈاکوؤں کے صوبے میں, اور آپ کو کہاں پروٹیکشن ملنی ہے. تو بلاول صاحب سے اگر ان کی پروگریس جو 12 سال کی پروگریس ان کے صوبے کی پوچھنی ہے, وہ ان کی اس ایک سٹیٹمنٹ سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر گورننس کے جتنی انہوں نے بدترین مثالیں قائم کی ہے, نہ لائقی نہ اہلی اور بدترین گورننس, اس کے بعد پھر انہیں دھمکیاں ہی آنی تھیں. تو پھر یہ اسی قسم کی باتیں کریں گے نا, ہر بات کا تو ذمہ انہوں نے عمران خان کو ڈالنا ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تنقید عمران خان پہ کرتے ہیں, ہم تو تنقید وفاقی حکومت پہ کرتے ہیں, دھمکیاں وہاں سے آ جاتی ہیں. چلیں کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی آپ کو آواز جا رہی ہے. تنقید برائے تنقید انہوں نے کرنی ہے, اس لیے کہ اسٹیٹس کو کی جو یہ جماعتیں ہیں اور جو ایک سسٹم کی بینیفیشریز ہیں, ان کو ایک ہی بندے سے تکلیف ہے جو سارے نظام پلٹنے کے چکر میں اور ان سب کے کھاتے ختم ہو جائیں گے, وہ عمران خان ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک عمران خان کو ہٹا لو, باقی سب ہمیں ویسے ہی چاہیے. اچھا فیصل کنڈی صاحب, دھمکیاں بلاول صاحب کو آ رہی ہیں احسان اللہ احسان کی جانب سے, آپ الزام جو ہیں وہ لگا رہے ہیں وزیر اعظم پر, عمران خان صاحب پر. دیکھیں سعدیہ, بڑے افسوس کی بات ہے, خیر جو ان کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو وہ ڈیفینیٹلی کول نے دینا تھا, ان کو جو بتایا گیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں احسان اللہ احسان میرے بچوں کا قاتل ہے. خیبر پختونخوا نے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر دہشت گردی دیکھی ہے. آج آپ ان ماؤں کے گھروں میں چلی جائیں, آپ آ جائیں, آپ آئی تھی غالباً APS کے واقعے کے بعد, آج آپ ان ماؤں کے پاس چلی جائیں اور ان سے پوچھیں کہ احسان اللہ احسان کے متعلق ان کا کیا خیال ہے. خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو اور یہ بیٹھ کے یہاں پر ٹی وی پہ مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا. احسان اللہ احسان کس نے نکالا, کس کی حکومت میں گیا, کس کی حکومت نے اس کو سیف پیسج دی اور وہ یہاں سے گیا. ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں ہمیں بھی پہلے بھی دھمکیاں ملی, ہماری جو ہے لیڈر شہید ہوئی, ہمارے کافی لوگ یہاں پہ شہید ہوئے. خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور کے ہر روڈ پہ جو ہے خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں, بم دھماکے ہوئے ہیں, ہر سڑک جو ہے خون میں رت پاتا ہے. یہاں پر پولیٹیکل جو ہے لیڈروں کی ہوئی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج اسرار گنڈاپور کی قاتل کدھر, ان کی PTI کا منسٹر تھا. آج اکرام اللہ گنڈاپور کی قاتل کدھر ہے جو ان کے اوپر بھی خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں. کبھی PTI کے کسی بندے نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے, کبھی آواز نہیں اٹھائی ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ان کے اوپر ایسا وقت آئے. دیکھیں یہ چیزیں ہم نے گزاری ہیں. ہمیں جب پاکستان ملا تھا, ہمیں دہشت گردی والا پاکستان ملا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملٹنٹس کھڑے ہیں, ہمیں جو ہے بارود کا ڈھیر ملا تھا. ہم نے وہ چیز وہ جنگ ہم لڑے ہیں. اس کے بعد آج ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک پرامن پاکستان ملا ہے. آج اگر احسان اللہ احسان دھمکے دیتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ احسان اللہ احسان آپ کی حکومت میں, آپ کی صوبائی حکومت, آپ کی مرکزی حکومت میں ملک سے دوڑا ہے, تو کیوں دوڑا ہے, کس سے دوڑا ہے, ہمیں یہ جواب چاہیے. اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے, اگر وہ نکلا ہے تو آپ ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں, جب ہم آپ کو کہتے ہیں تو یہ احسان اللہ احسان ٹائپ لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. لیکن انشاءاللہ ہم اس دھمکی سے نہیں ڈرنا. ہم نے پہلے بھی اگر محترمہ شہید کی واپسی کو دیکھ لیں اور آج تک ہم ان چیزوں سے ڈرے نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے یہ کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان دھمکیوں سے ہم گھروں میں بیٹھے, ہم نہیں بیٹھیں گے. جہاں تک جو ہے دیکھیں ہم اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں گے, لیکن آپ ہمیں بتائیں نا آپ لوگوں نے 2 سال میں کیا کیا ہے. ہم تو آپ سے سوال کرتے ہیں. میں تو ادھر اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوں, آپ آئیں پشاور میں ان کی 7 سال حکومت ہو گئی ہے. ایک سوال میرا ہمیشہ رہتا ہے, آج آپ اس سوال کا مجھے نہیں ایک منٹ کول, میں نے آپ کے درمیان نہیں بولوں, آپ میری بات سن لیں. یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر پروگرام اگر نہیں کرنا پھر نہیں کرتے ہیں پروگرام. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ آج بیٹھی ہیں, آپ اس کا فیصلہ کر لیں. ہم ایک ٹیم بناتے ہیں, نون کی یہاں پہ ریپرزینٹ بیٹھی ہیں, PTI کی بیٹھی ہیں, آپ میڈیا سے ہیں, میں پیپلز پارٹی سے ہوں. ایک کمیٹی بنا لیں کہ PK کے اسپتال وزٹ کرتے ہیں, 7 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, اور سندھ کے وزٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مجھے سوال نہیں مل رہا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھے KPK کا ایک اسپتال بتا دیں جہاں پہ غریب آدمی کا ایکس رے فری ہوتا ہو. لیکن میں آپ کو سندھ میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ دل کے آپریشن فری ہوتے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ فری ہوتے ہیں, سارے علاج فری ہوتے ہیں. آپ اگر دل کا جو بھی اسٹنٹ ڈلوائیں, بائی پاس کریں, فری ہوتے ہیں. اب یہ بولے کہ ہم دے رہے ہیں جی وہ انصاف کارڈ دے رہے ہیں, جو بھی ہے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, کیا وہ ہر غریب بندے کو گیا؟ آپ کسی اسپتال میں فری علاج نہیں کر سکتے. آج صحت انصاف کارڈ آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے ڈاکٹر شہباز گل, تو آپ کو پتا ہے وہ وہاں جا کے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کھنڈر بنے میں سندھ کے ہسپتال ہمیں وہ دکھاتے ہیں. کر لینے دیں, انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے نا. سعدیہ میں ابھی آپ کو 2-3 ویڈیو بھیجتا ہوں, کھنڈرات آپ دیکھ دیں, میں آپ کو 2-3 ویڈیوز بھیجتا ہوں. کھنڈرات کا مقابلہ کھنڈرات سے نہیں ہوتا, میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں اس سوال کا مجھے آج دے, آپ بنا دیں, یہ کہہ دیں, یہ ایکسپٹ کر لیں میری بات
وزٹ کرتے ہیں, KPK بھی وزٹ کرتے ہیں, سندھ بھی وزٹ کرتے ہیں. یہ بتا دیں کون سے اسپتال سندھ کی وزٹ کرتے ہیں, ہم بتا دیں کون سے اسپتال, یہ بھی بتا دیں KPK فلاں اسپتال چلے جائیں, میں آپ کو سندھ کے اسپتال ادھر چلے جاتے ہیں, پتہ لگ جائے گا. یہ روزانہ ڈیبیٹ کریں جی یہ ہو گیا ہے, میں کہتا ہوں وہ ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا, آپ بنا لیں کمیٹی. اب ریسنٹلی ایک اور بات, ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے اپنے ایک CM صاحب نے اور ان کے ایک وفاقی وزیر ہیں, پشاور سوات موٹر وے بن رہی ہے, ٹھیک ہے, ایکسپریس وے, ابھی وہ چالو نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو بھی وزٹ کرتا ہوں کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ اس کے اندر کتنے کریکس پڑ گئے ہیں, کتنے اس کے جو ہے نا, میں خود گیا ہوں ایک ہفتہ پہلے اس روڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, پیچھے 9 وزیران نے اس کی اچھا فتح کی ہے. ویسے آج خبریں چل رہی تھی وہ BRT کے لیے کرائے کا تعین ہو رہا تھا, کرایہ طے کیا گیا کہ اتنا ہوگا, اتنے روٹس ہوں گے. BRT مکمل ہو گئی ہے کیا؟ بالکل ہو گئی ہے. وہ پشاور میں نا میں نے دیکھا ہوگا, اس لیے میں ان سے پوچھ رہی ہوں. میں پہلے جواب دے دوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے. اب بتائیں یہ سبسڈی کیسے نہیں دیں گے؟ اب وہ کرایہ دیکھیں. اب ہم یہ بتائیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ جس پروجیکٹ میں اسکیلیشن ہوتی ہے ٹھیکیدار کے ساتھ حکومت میں پروجیکٹ مکمل ہو گیا. مجھے ایک منٹ ذرا دے جو ہے کنڈی صاحب, مجھے موقع دیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جب افتتاح کریں گے تو پروجیکٹ جی آپ سے سوالوں کو تو آپ کریں نا, جب مجھ سے سوال تو میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے احسان اللہ احسان کو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہی, مکمل نہیں ہوا. احسان اللہ احسان کو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہی, اور میں جو اس کی جتنے کرتوت حرکتیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کل کا ہینگ کرتا آج ہونا چاہیے. میں کسی دہشت گرد کو یہاں نہیں کری, سمیت زہر بلوچ کے, سمیت راؤ انوار کے, جس نے بھی انسانوں کو مارا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ادھر والوں کو مارا ہے یا ادھر والوں کو مارا ہے, وہ دہشت گرد ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی ان کی پارٹی نے ان کو کہا ہوا ہے اور آپ نے کنیکشن بنا دیتے ہیں ان کا عمران خان صاحب سے, تو کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب کا نہ طالبان سے نہ دہشت گردوں سے کسی سے کوئی ایسا تعلق نہیں, اور نہ ایسی کوئی JIT رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں اس قسم کے انکشافات جو ہیں وہ کر رہے ہوں کہ جی ہم نے ان سے پیسے لیے, ہم نے گردنیں ان کے کہنے پہ کاٹی اور فٹ بالوں سے کھیلے گی. اس قسم کی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی ساری بات جو آپ نے کی کہ چلیں جی ہاسپٹلز, دیکھیں سندھ بھی میرا صوبہ ہے اور KP بھی میرا صوبہ ہے. آپ بالکل اس چیلنج کو میں ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں, اور میں بہت خوش ہوں گی کہ اگر مجھے سندھ میں بہت اچھے ہاسپٹلز ملیں گے, کیونکہ چلو شکر ہوگا کہ سندھ کی عوام کو کچھ تو اگر مل رہا ہے تو مل رہا ہے. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت برا ہے. کنڈی صاحب میرے والد صاحب رہے ہیں ٹھٹا میں, اور میں ابھی ٹھٹا میں 8 بچوں کی وفات ہوئی ہے, آج تک وہاں کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے. جس ڈاکٹر کو وہ ڈھونڈتے رہے ہاسپٹل وہاں تھا نہیں. تو ڈیرا نواب میں جا کے دیکھ لیں, سب کچھ چھوڑ دیں. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, صرف لاڑکانہ میں اسٹیٹسٹکس کیا آ رہے ہیں, 93,000 کتا کاٹے, 13,000 نومبر 2019 سے لے کے اب تک جو ہے وہ 1300 اور کیسز رجسٹر ہو گئے, 13,000 سوری. کوئی آپ کا ایڈز کا جو حالات ہیں وہ تقریباً 1,500 کے قریب پہنچ گئے, بچے جس میں زیادہ ہیں. تو یہ سٹیٹسٹکس بھی وہیں سے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو عوامی مسائل ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں, دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہسپتال ہے, ادھر کیا ہے, ان چیزوں پہ اگر صوبے کمپیٹ کرتے ہیں یہ اچھی چیز ہے. لیکن صرف اور 10 ارب کی گندم چوری ہوئی ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گی کہ دنیا کے سب سے زیادہ گندم کھانے والے چوہے بھی وہی ہیں. 23 کروڑ کی گندم چوہے کھا گئے, 5 کروڑ اور دے دی انہیں مارنے کے لیے. اب ذرا اندازہ لگائیں. شائستہ صاحبہ obviously یہ چیزیں صوبے کے فلاں جگہ کام نہیں ہوا یا ادھر نہیں ہوا, ہمارے صوبے یہ چلتی ہیں, یہ ہر صوبے کے حوالے سے ہر صوبے کی حکومت بھی کہے گی, وفاق کی حکومت بھی کہے گی. ان چیزوں پر اگر آپس میں صوبے کمپیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو ہیلدی سائن ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صرف الزام اور جواب میں بھی الزام ہی آ رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ لوگ گلا کرتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی گلا کرتی ہے گو کہ ان کے پاس اس وقت ایک صوبہ موجود ہے ٹو گورن, بٹ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو پا رہا؟ آج جو میں آپ کی توجہ چاہوں گی, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت پر جو حاوی طبقہ ہے وہ اس وقت غیر منتخب لوگوں کا ہے. کیا وہ کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے, وہ آڑے آ رہے ہیں گورننس کی راہ میں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سعدیہ, پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کہتی ہیں نا ہیلدی کمپٹیشن ہے, اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. میری کولیگ, میری بہن بھی یہ کہہ رہی ہیں, تو آئیں, ان کی بھی 5 سال KPK میں حکومت تھی, آئیں اس کو پنجاب سے کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کتنے نئے ہاسپٹلز بنے, یونیورسٹیز بنی, کالجز بنے, فورنزک لیب بنی, یہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا. آئیں, میں چیلنج کرتی ہوں آج
کہ آئیں کنول اور آ کے ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ کتنے بیڈ سیٹ ہوئے, کیا ہوا, اسکولوں میں کیا ہوا. لیٹس ڈو اٹ نا. پھر یہ طریقہ یہاں بیٹھ کے الزام تراشیاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بیٹھتی ہیں اور چور چور چور, یہی ان کا اسمبلی میں اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا کیا ہوا, تم چور, تو تم چور, پیٹرول کا پوچھے تم چور, چینی کا پوچھے تم چور, آٹے کا پوچھے تم چور, BRT کا پوچھے تم چور. بھائی میں کہتی ہوں کہ تم اپنی کارکردگی بتاؤ. ہم تو چور تھے اور چلے گئے. اب آپ بتائیں کہ آپ نے 23 مہینوں میں کیا کیا. یہ کیا کہ 4 ہیلتھ سیکٹریز فیڈرل میں, 4 ہیلتھ اس پینڈیمک کے زمانے میں, 5 FDR کے چیئرمین, 5 BOI کے چیئرمین, سیکٹری کامرس 4, اور جو فیڈرل فائنانس سیکٹری 3, FCCP کے چیئرمین 3, سیکٹری ہیلتھ 4. مطلب ہاؤ کین اے ڈپارٹمنٹ ورک. آپ بھی جانتی ہیں سعدیہ کہ اگر اتنی جلدی چینج ہوں گے تو کوئی ڈیلیور کر سکے گا؟ آپ کو ہارڈلی آپ آتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ان کا تو مسئلہ شاید کچھ اور بھی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو پرفارم نہیں کرتا, ہمیں اس کو فوری طور پہ بدل دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پھر بیوروکریسی کا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیونکہ ان کو اتنا انڈر پریشر رکھا, کافی وفاداریاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. سعدیہ مجھے ایک منٹ, کووڈ-19 کے اسٹیٹسٹکس سب سے پہلے تو نیازی صاحب کو جانا چاہیے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ان کی سلیکشن آف ٹیم نہیں صحیح. ان کے جو بندے تھے جو کہتے تھے میرے پاس 200 لوگ ہیں جو ملک کی کایا پلٹ دیں گے, تو وہ سارے ماہرے کیا جو معاشیات تھے منشیات نکلے. اور میں ایک بات پوچھوں گی, یہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں جو ٹیررسٹ تھے. اسامہ کو ہاؤس کے فلور پر کس نے شہید قرار دیا؟ ایران جا کر, مطلب کانٹریڈکٹری بیانات. ایران جاتے ہیں تو اپنے ملک کے, آپ دیکھیں کیا بات کی ہے کہ ہماری صاحب آپ نے وہ ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے کہ اب آپ پھنس جائیں گے. امریکہ جاتے ہیں اس سے $10 ملین کس نے دیے, ذرا وہ بھی بتا دیجئے. مجھے یہ بتا میں جا کے 99 میں جا کے اس سے $10 ملین کس نے دیے. آپ پلیز کنول چپ کر جائیں. یہ آپ کی یہ عادت ہے آپ کی کہ آپ اگلے کو بولنے نہیں دیتی. اپنی باری میں آپ چور 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 چور. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ڈو تھنگس. خاموش رہیں, جب کوئی دوسرا بول رہا ہو نا تو اس کو بولنے دیں. تو میری بات سنیں سعدیہ, پوائنٹ از کہ آئیں کمپیئر کریں, پنجاب میں آئیں اور KPK کو کمپیئر کریں. یہاں بیٹھ کے بوسٹ کرنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں اب انہوں نے بہت جلدی مجھے جواب میں بریک سے واپس آ گئے. شائستہ صاحبہ کا دل کرتا ہے یہ سپیچ کرتی جائیں, 30 سال تک یہ سپیچز کرتے ہیں اور کرے کچھ نہیں. رائٹ, جو چیزیں آپ نے کہیں کہ ٹیم, جو دعوے تھے کہ ہمارے پاس ٹیم ہے اور گورننس بھی ہوگی, عوام کے مسائل بھی, اس کی اوبیسلی وہ ڈیٹس بھی دیتے گئے کہ شروع کے 90 دن یا 100 دن میں کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہ چیزیں کیوں نہ ہو سکیں. ایک وقفے کے بعد آ کر بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ جواب دینا چاہی تھی کول جو شائستہ صاحبہ نے باتیں کیا. دیکھیں جی, شائستہ صاحبہ کو میں صرف اتنا کہہ دوں, میں نے ان کو بالکل چور 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 نہیں کہا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے یا ابھی بھی باقی کورٹس ہی کہہ رہی ہیں, میں تو بالکل نہیں کہہ رہی. میرے حساب سے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. بات ساری ہے کہ کلیئر انہوں نے اپنے آپ کو کورٹس میں جا کے کرنا ہے اور وہاں سے چارج شیٹ لگتی ہے اور وہاں سے جو بھی کنوکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم فرشتہ نہیں, انہیں ہم کرمنل ہی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیازی صاحب کے جانے کے ان کے ارمان انشاءاللہ اگلے 3 سال 1.5 مہینے تک تو جاتے نہیں ہیں. اور پھر جو بیچ میں 3 مہینے آئیں گے نا الیکشن کی تیاری کے, اس ٹائم وہ اپنا دل ٹھنڈا کر لیں کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم واپس آ جائیں گے. تو یہ وہ 3 مہینے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, بس اس ٹائم پہ آپ کے ظاہر ہے جی پرفارمنس تو ان سے ہی میچ ہونی ہے نا, واپس آ جائیں گے اگلے 5 سال کے لیے. ہماری پرفارمنس پیرس سے, اسپین سے, اٹلی, امریکہ سے تو نہیں ہوگی. PMLN کی پرفارمنس اور 12 سال کی وہ جو گورننس ہے جو اب اگلے 3 سالوں بعد پورے 15 کی ہو جائے گی, انہی سے ہوگی نا. ہم کتنے بھی نالائق نکمے ہوں گے, ان سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوں گے. باقی انہوں نے کہا ہیلتھ سیکٹریز بدلے, فلانے بدلے. دیکھیں جی, ہم نے حکومت
چلانی ہے, ہماری مرضی, ہم 50 دفعہ بدلے. آپ کو ریزلٹس چاہیے, ریزلٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کووڈ-19 کا جو پنجاب کا سکور ہے وہ بہت بہتر ہے, اور ایک اتنے بڑے, اور وہی عثمان بزدار صاحب کی آپ مینجمنٹ دیکھیں. آج کی لیٹسٹ یہ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے. جن NOCs کے لیے لوگ لاکھوں کی کرپشن اور ہزاروں روپے رشوتیں بھرتے تھے, آج وہ 1 ونڈو پہ چلا گیا, ٹوٹل ای گورننس پہ ہوگا, آن لائن آپ کو چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جناب آپ نے بات ٹھیک کی تھی, بیوروکریسی کی آپ نے بات ٹھیک کی تھی. 30 سال انہوں نے سسٹم کو کرپٹ کیا ہے, 30 سال انہوں نے ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو لگایا ہے, بالشمول جسٹس قیوم ٹائپ کے لوگوں کو. اگر بات مان بھی لیں, لیکن ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے تھی نا کہ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ان چیزوں کا علم تھا, وہ انہی چیزوں کا ذکر اپنے جلسوں میں کیا کرتے تھے, لیکن جب حکومت ملی آئے تو پھر اسی بیوروکریسی کے انہی لوگوں کو رکھا. اگر وہ تبدیلیاں لانی بھی تھی تو ان کو پتا تھا کہاں وفاداریاں, کہاں لوائلٹیز ہیں, وہ انہی لوگوں کو پہلے رکھ لیتے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اس کا جواب میں بھی سوال ہے. اگر اس ساری بیوروکریسی کو ہٹا دیں تو پھر ابھی اس وقت ہم کس کو لے کر آئیں؟ نہیں, لیکن وزیر اعظم کو تو علم تھا نا کہاں بیک گراؤنڈ کس کا ہے, کون سا. میں ساری بیوروکریسی کو قصوروار ٹھہرا بھی نہیں رہی ہوں. دیکھیں سسٹم میں شارٹ کمنگز ہیں, سسٹم کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو 200 لوگوں کی یہ ذکر کری ہیں, الحمدللہ ذرا ٹیم چیک کریں, 200 سے بہت اوپر جا رہی ہے ٹیم. جن کو آپ ان الیکٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن اب وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. ضرورت پڑ گئی نا. اب رزاق داؤد صاحب کی آپ ذرا سن لیں. PTI میں لوگ کہا گیا تھا کہ ایکسپرٹس ہیں, نہیں نکلے نا ایکسپرٹس. دیکھیں جو گراس روٹ لیول پہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں نا, اکثر ان میں سے ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے, اور نہ آپ کی پارلیمنٹری ٹیکنوکریٹس کے ہاتھوں میں آپ یرغمال کیوں ہو گئے؟ ہم بالکل یرغمال نہیں ہو, یہ صرف ان کا ایک نیریٹو ہے. ہم بالکل کیبنٹ میں دیکھ لیں, ساری یہاں وزارتیں کنگ کے پاس ہیں, آپ کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. کیبنٹ وزیر اعظم کا جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں ہم کہتے تھے کہ جی ان الیکٹڈ لوگ اگر کہیں بھی آ گئے, جتنی بھی تعداد میں آ گئے, تو کیوں آ گئے؟ حقدار جو ہیں, جو محنت کر کے آتے ہیں, وہ ہلکے کی سیاست کر کے آتے ہیں. وزیر اعظم کا استحقاق ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کہ وہ اپنے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ خود الیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں, تو پھر یہ اب ان کا اپنا ثوابدید ہے. لیکن اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر پھر فرق نہ ہوا. اگر حفیظ شیخ نے آپ کے دور میں بھی ہونا ہے, ماضی میں بھی حفیظ شیخ نے ہونا ہے, تو پھر فرق کیا تھا؟ تبدیلی کہاں گئی؟ حفیظ شیخ کا ہونا ماضی میں اور اب میں اس لیے فرق ہے کہ اس وقت صرف ایک حفیظ شیخ نہیں تھے, نوید قمر صاحب بھی آئے تھے, سلیم مانوی والا بھی آئے تھے, 3 اور بھی آئے تھے. ماشاءاللہ 4 سے 5 انہوں نے بدلے تھے. اس کے باوجود ایک سیکنڈ سنیں, ریجن میں 5.56 کا گروتھ ریٹ تھا, ان کا 0.4 تھا 2009 میں, اور 0.9 ہوا تھا جا کے 2010 میں. اس وقت آپ کے ریجن میں -4.80 اور -12 -8 -10 چل رہی ہے, تو پاکستان کا -0.04 ہے, جس کو یہ بہت زیادہ ڈول دیتے ہیں. اس وقت ہم نے بچایا. فیصل کنڈی صاحب, یہ پہلے تو الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ والی, اس سے کوئی انکار نہیں, وزیر اعظم کا ثوابدید ہے, وہ جس مرضی کو چاہیں اپوائنٹ کریں, تعینات کریں, لیکن نہیں تو آپ لوگوں کا اعتراض ہوتا نا ماضی میں. چلیں فیصل کنڈی صاحب, اب غیر منتخب لوگ پھر ایسا تو نہیں ہوگا پھنسا کے وہی جو بیگز اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے, اور اس کے بعد پیچھے جو حلقوں میں جن بیچاروں نے جانا ہے وہ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ کانسٹیٹیوشن بدل لیں. دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ یہ تو جج صاحب کی طرف سے بھی, عدلیہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے. 9 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ہیں, جنہوں نے پاکستان کے آئین کے نیچے حلف بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے آئین کے نیچے انہوں نے حلف نہیں لیا. دوسری بات یہ کہ کہتے تھے کہ ہماری جو کابینہ ہوگی, جو ہمارے ایڈوائزرز ہوں گے, ان کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ ویب سائٹ پہ ہوں گے. اب مجھے بتائیں وہ کون سی ویب سائٹ ہے جس میں ان کے اسپیشل اسسٹنٹ, ان کے ایڈوائزرز اور ان کے منسٹروں کی جو ہے وہ ایسٹس ڈکلیریشن وہاں پر موجود ہے؟ اگر کوئی ہے, شاید مجھے نہ پتا ہو, یہ مجھے بتا دیں ہم اس میں. جہاں تک انہوں نے مورٹیلٹی ریٹ کی بات کی, آپ خیبر پختونخوا کی مورٹیلٹی ریٹ دیکھیں, سب سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ خیبر پختونخوا میں. فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ جا کے اس کو چیک کر لیں کہ بچوں کی مورٹیلٹی ریٹ کتنی ہے. ہاں تبدیلی تو ایک قسم. اب یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال اور 40 سال, ہم مان لیتے ہیں 30 سال اور 40 سال یہ آپ نے اپنے ایک رٹر لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں سرور خان ہمارے ساتھ نہیں تھا, یہ مشرف صاحب کے ساتھ نہیں تھا, یہ کون سی حکومت میں نہیں تھا؟ شیخ رشید صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو ہے اعظم سعودی صاحب کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کا مطلب کتنے آپ کو فردوسہ شیخوان صاحبہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ عمر ایوب صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا قادری صاحب کے متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور چیز یہ بھی چھوڑ دیں, چلو یہ تو ان کو جو ہے نا بھٹو صاحب تو ایوب کے ساتھ بالکل غلط, کیا خیال؟ ٹھیک ہے آپ کی نہیں
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں منسٹرز کی بات کروں, ایک منٹ مجھے بات مکمل کریں. دیکھیں میں آپ کی باتوں میں نہیں بولتا, مہربانی کریں آپ بات مجھے مکمل کریں دیں. اگر بیچ میں بولنا ہے, پروگرام خراب کرنا ہے تو میں بھی بول لوں گا. آپ میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں, شاید میں غلط ہوں اور آپ ٹھیک ہوں, کیونکہ آپ لوگ کیونکہ آپ کو تو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کی حکومت کو بہت بڑا, آپ کی حکومت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, بہت بڑی تبدیلی آپ لے آئے ہیں. ان کو بات کرنے دیں. نہیں مجھے دیر سے نہیں, مجھے فوراً پہنچ رہی. آپ ایک کریڈٹ اور آپ کی تبدیلی یہ ہے کہ آپ نے ایک زرعی ملک کو آٹے کے بحران میں, چینی کے بحران میں اور گندم کے بحران میں آپ لے کے آ گئے. ایک زرعی ملک جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے. ہماری جب حکومت تھی, ہم جب جا رہے تھے ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت جب ہم آ رہے تھے اس وقت ہم امپورٹ کر رہے تھے. اب یہ چیزیں جو ہے دیکھیں, آپ ہمیں پھر یہ بتائیں, آپ نے فردوسہ شکوان کو کیوں نکالا؟ وہ کرپٹ تھی یا نااہل تھی؟ آپ نے عاطف خان کو کیوں نکالا؟ آپ نے شہرام ترکی کو کیوں نکالا؟ آپ نے افتخار درانی کو کیوں نکالا؟ ایسے ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. آپ نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے وہ نااہل تھے یا کرپٹ تھے. آپ کے ابھی ایک ایڈوائزر KPK کے تھے, آپ نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا, کیونکہ وہ منسٹری جو انفارمیشن کی منسٹری ہے وہ CM صاحب کے پاس ہے. تو ہمیشہ ہر فکر کے بعد یہ کہتا تھا کہ میں عمران خان کی ویژن اور محمود خان کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہوں. تو عمران خان کا ویژن بھی تھا اور ہدایات بھی تھی. یہ بات درست ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو نکالا اور ان پہ اگر کرپشن کے چارجز لگائے اور ثابت بھی ہو گئے, عمران خان صاحب نے اگر ان کو سزا بھی دی نکال کے, تو پھر یہ سزا کافی تھی کہ ان سے بس استعفے لے لیے یا کرپشن کیا؟ تو پھر تو عمران خان صاحب کی جو کرائٹیریا ہے, آپ بتائیں, آپ نے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن پہ نکالا ہے کہ نااہلی پہ نکالا ہے؟ اگر کرپشن پہ نکالا ہے, کوئی ریکوری کدھر ہے؟ کوئی کتنی ریکوری آپ نے کی ہے؟ اگر نااہلی پہ نکالا ہے تو پھر تو مطلب ہے کپتان کو ٹیم چننے میں وہ تھی, کتنے آپ چینج کریں گے؟ 2 سال ہو گئے, آپ نے بیٹنگ آرڈر ہی چینج کر رہے ہیں. ابھی آپ کو کوئی مڈل آرڈر اور اوپنر اور پتہ نہیں اسپنر کوئی نہیں مل رہا. آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس 200 لوگ ہیں. 200 لوگ تو ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ جی آپ کے تو سارے جو ہے, آپ سارے آج دیکھیں, آج مراد صحیح صاحب جو ان کے چیمپئن وزیر ہیں, ان کے خلاف کیا گیا ہے؟ 118 ارب روپے کی جو انہوں نے پیپر رول کی خلاف ورزی کی ہے اور کانٹریکٹ دیے ہیں اس میں اپنے داخلے کی منسٹری میں دیے, وہ ان کے اوپر آ گیا. آج آپ دیکھیں کہ کلبھوشن کے لیے آپ نے کیا کیا, آرڈیننس لے کے آئے جو اپنے دنیا سے, ملک سے چھپایا ہوا تھا, قوم سے چھپایا ہوا تھا, کہ آپ کلبھوشن کو رائے فرار دے رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں. وہ جواب دینا چاہ رہی ہے, کوئکلی جواب دے دیں, پھر میں شائستہ صاحبہ کا کامنٹ بھی اس پہ شامل کر لوں. جو نااہل تھے ان کو بھی چینج کیا ہے, اور جو کرپٹ ہے ان کو بھی نکالا ہے, اور جو کرپٹ ہے ان کو اس لیے نکالا ہے کہ ان پہ انکوائری آ جائے, اگر وہ صحیح ہوں گے تو واپس آ جائیں. ہم نے رانا مشہود صاحب والا کام نہیں کیا کہ لوگوں سے پیسے پکڑتے ہوئے ویڈیو لیک ہو گئی, لیکن ہم نے کہنا نہیں یہ بس آ گئے ہیں تو اب یہ ان کا ساتھ ہم نے حلف لے لیا, یہ نہیں جا سکتے. دوسری, نہ ہم نے شرجیل انعام ایمن صاحب والا کام کیا, نہ ہم نے کسی اور والا کام کیا. باقی آپ نے 5 کے قریب انفارمیشن منسٹر چینج کیے تھے, پوچھ سکتی ہوں کیوں کیے تھے؟ آپ کے تو اتنے زبردست لوگ ہیں, شہری رحمان صاحب ہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, اور بھی بڑے لوگ تھے. 4-5 تو آپ نے انفارمیشن آپ لوگ وہی سارے کام کر رہے ہیں. شائستہ صاحبہ لاسٹ کامنٹ. ہم وہ سارے کام نہیں کر رہے, ہم صرف جو ڈیلیوری ہے, جو وزیر اعظم کا اپنا ایک معیار ہے, اگر اس پہ کوئی پرفارم نہیں کرے گا وہ سب کو موقع دیتے. انہوں نے فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں بنائی ہوئی کہ صرف میں اور میرا خاندان. جی, ڈیموکریسی میں ہر ایک کے پاس موقع ہوتا ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے کمل بی بی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ریفارمز جس کی ہم بڑا شور سنتے تھے, کسی ایک جگہ کوئی ریفارم بتا دیں جہاں ہوئے ہوں. اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیفٹ رائٹ فرنٹ سب جگہ, بلکہ جو کرپٹ شخص تھا اس کو انہوں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھگا دیا گیا ہے. تو بات ساری یہ کہ AGP نے بتایا کہ 270 ارب روپے کی irregularities اور کرپشن امبیزلمنٹ ہے ان فیڈرل منسٹریز. تو میری بات سنیں, یہ کیا باتیں کرتی ہیں یہاں بیٹھ کے, یہ کیا کہتی ہیں؟ اب جو یہ لیٹسٹ کنسٹرکشن میں جو لگا ہے وہ کس, یہ ہم پوچھیں گے نہیں. راتوں رات آرڈیننس آتے ہیں اور کمپنی لاز میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں. چلیں, I have to wind up here. بہت بہت شکریہ 1170 ارب سے 270 پہ رہ گئی ہیں. کنڈی صاحب اور کنول شوذب صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.